या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे, ये सोचे कि वो आइंदा आने वाली कल के लिए क्या कर रहा है। हमें हर शख्स आइंदा कल की फिक्र करता है। सिर्फ अहमक और बेवकूफ़ लोग होते हैं जो आज ही सब कुछ कर लेते हैं, आइंदा कल के लिए कुछ ना सोचें। तभी कुरान मजीद ने हमें इसराफ से मना किया, पैसा उड़ाने से मना किया। अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाएंगे, पैसा उड़ाएंगे, तो कल जब आपको जरूरत होगी तो आप लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे। तो कल को इस्लाम ने भी फोकस किया है कि आज कुर्बानी देकर अपना कल बचाए। लेकिन कल के मफहूम में बड़ा फर्क है कि कल का मतलब क्या है। एक कल वो है जो आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे है, परसों संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे, ये वाला कल है एक। इस कल की तो हम फिक्र करते हैं और शरीयत ने भी हुक्म दिया किसी हद तक इसकी फिक्र भी करो, तभी तो इसराफ से मना किया ना, उड़ाओ मत पैसा, वरना आज थर्सडे है तो कल सैटरडे को लोगों के सामने हाथ फैलाओगे, संडे को छुट्टी के दिन भी भीख मांगोगे। भिखारी हैं जो संडे को भी छुट्टी नहीं करते। तुम्हारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे सब बर्बाद हो जाएगा। इस कल की भी अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि इसकी फिक्र करो, लेकिन इअ्तदाल के साथ, बैलेंस। आज हम इस कल की इतनी फिक्र कर रहे हैं, ये जो संडे मंडे वाला कल है, यानी ये कल तो वो है ना जो कब्र के बाद शुरू होगा, मौत के बाद शुरू होगा, वो वाला कल तो हम सोचते ही नहीं उस बारे में। संडे मंडे वाले कल की बात कर रहा हूँ। सर्दियां हैं, संडे मंडे जब बोलो देसी अंडे याद आते हैं, क्या करें। खैर, तो ये जो संडे मंडे वाला कल है, इसकी कितनी फिक्र करनी चाहिए, ये बहुत अहम मसला है। संडे मंडे वाले कल की इतनी फिक्र करो जितनी देर संडे मंडे में रहना है। आप बताओ, आज फ्राइडे आधा गुजर गया, आधा रह गया, तो कल सैटरडे भी 24 घंटे से ज्यादा का होगा, बोलो। फिर संडे कितने 24 घंटे से ज्यादा का होगा। तो ये सब 24 घंटे मिला के एक साल बनता है। एक साल के 2-4 साल, फिर 10 साल, 15, 20, 30 साल, बस खत्म। फिर किस्सा क्या है, बोले आप लोग तो चुप बैठे हुए, खत्म, बड़ा फारिग। कोई लंबी चौड़ी जिंदगी है नहीं, बहुत ही, यूं समझो कि ये बहुत मुख्तसर जिंदगी है, बहुत ही ज्यादा। ईद देख लो, आई थी, फिर ईद, फिर ईद, फिर ईद, फिर ईद, इतनी जल्दी जल्दी रमजान आता है, इतनी जल्दी जल्दी ईदें आती हैं। अब हमारे जितने रिलेटिव थे जहाँ हम पहले रहा करते थे, कभी फोन करके पूछो वो चाचा जो बुजुर्ग थे वो कहाँ हैं, जी इंतकाल हो गया। यार वो हमारे पड़ोस में एक चाचा रहा करते थे, कहाँ है, इंतकाल हो। अबे यार वो जो गफ्फार साहब के साथ उठना बैठना था जिनका, वो एक बड़े गुस्से वाले चाचा थे, मस्जिद में आते थे, इंतकाल हो गया। हम जब टीनेजर्स में हमारा जब शुमार होता था, तो उस वक्त के जितने हमारी उम्र के थे, अब तक मेरा ख्याल है एक भी डर गए ना, जुमला मुकम्मल नहीं कर रहे, उनमें से अब तक एक भी मार्केट में मौजूद नहीं है, सारे निकल लिए। कुछ लोग तो इस सिलसिले में दुनिया से चले गए कि वो जान बनाने की फिक्र की भी थी उन्होंने। कुछ लोग जिम में भी निकल जाते हैं। जिम में इंसान मरने के लिए जाता है, जिंदा रहने के लिए जाता है? जिंदा रहने के लिए। कितने लोगों के जनाजे जिम से उठे। हमारे एक दोस्त था, जिम जाता था, एक दिन बेहोश होके गिरा, बड़ी मुश्किल से जिंदगी बची उसकी। कह रहे पता नहीं चक्कर आ गए थे, कोई स्टेरॉइड नहीं ले रहा था, कोई अलग से कोई नहीं, नॉर्मल, लेकिन चक्कर आ गए भाई, शुगर लो हो गई, बच गया, अल्लाह ने जिंदगी दी, बचा लिया। वो असबाब जो जिंदा रखने के असबाब हैं, वही मौत का सबब और जरिया बन जाते हैं। इतनी खतरनाक चीज है मौत। जो जिंदा रहने के असबाब है ना, जिसको इंसान समझता है ये करके मैं जिंदा रहूंगा, मैं इसलिए ये कर रहा हूं ताकि जिंदा रहूं, वही असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। तभी तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में दुनिया की जिंदगी को मताउल गुरूर, धोखे का घर, बार बार है ना कुरान में, वला यगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर ला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया। तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। ये धोखे का मतलब क्या है? कौन सा धोखा दे रही भाई ये जिंदगी हमें? धोखा किसे कहते हैं? दिखाओ कुछ, हकीकत कुछ और हो, जैसे मीडिया आजकल कर रहा है। प्रोपेगेंडे की दुनिया है ना मीडिया पे, झूठ पलूत क्या। एक बात अच्छी तरह जहन में रखें, इस पे क्लिप भी बना देना लाजमी। आपसे कहता हूं, फिर आप भूल जाते हो, मेरा ख्याल है ये आपके जिम्मे है। देखो, जब हम मीडिया पे कोई चीज देखते हैं ना, कोई टॉपिक देखते हैं, तो यूट्यूब की का कोई सिस्टम इस तरह का बना हुआ है कि फिर वो वही चीजें हमें दिखाता रहेगा। मिसाल के तौर पर हम किसी के फेवर में कोई वीडियो देख रहे हैं तो उसी के फेवर में वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। किसी के मुखालफत में कोई वीडियोस देख रहे हैं तो मुखालफत में ही वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। अब जिनको पाकिस्तान से नफरत है ना, आजकल बहुत से लोग हैं जिनको
پاکستان سے ہی نفرت ہو گئی ہے. وہ منہ سے نکالتے نہیں ہیں وہ نفرت، لیکن ان کے دلوں میں بوجھ بھر گیا ہے ملک کا، کنٹری کا. جیسے کچھ لوگوں کے دلوں میں اسلام سے نفرت ہے، لیکن وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک نکال دیتے ہیں ساری. اسلام کو نہیں برا بھلا کہتے، ان کو پتہ ہے اسلام کو برا بھلا کہا تو لوگ مانیں گے نہیں، لوگ فوراً کہہ دیں گے یار یہ تو اسلام دشمن ہے. تو وہ ہر وقت علماء ایسے، علماء ویسے، مولوی ایسے، مولوی ویسے. ابے بھائی دین کا علم تو ہے ہی علماء کے پاس، انہی کی تم نے 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑی تو کیا ڈاکٹروں سے سیکھے گا قرآن و سنت کا علم؟ تو بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفرت ان کو اسلام سے ہوتی ہے، لیکن ٹھڑک کہاں سے نکالتے ہیں وہ؟ ابھی ایک ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی نقل اتار رہا ہے روتے ہوئے کہ دیکھو یہ کیسے کیسے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے اور روتے کیسے ہیں. کس قدر بد اخلاقی ہے کسی کی ایکٹنگ کرنا، وہ رو رہے ہیں اللہ کے خوف سے یا اللہ کی محبت میں، اور ان کی نقل اتاری جا رہی ہے بدتمیزی کے ساتھ، اور لیبل یہ لگایا جا رہا ہے خود تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور دیکھو ناٹک کرتے ہیں، روتے ہیں لوگوں کے سامنے. ویسے یہ بڑے بااخلاق بنے پھرتے ہیں. بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا کیا، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ حضرت عثمان کے 400 اونٹ تھے بھائی تجارت کے، اس وقت تو بڑی گاڑی اونٹ ہی تھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کروڑ پتی تھے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار تھے، جب نکاح کرتے 3 دن لنگر چلتا ولیمے کا، 3 دن کنٹینیوسلی دیگیں پک رہی ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. اور دیکھو میں دال چاول نہیں پکتے تھے، دمبے اور اونٹ اور بکرے یہ پکتے تھے. تو ایسی نقل اتاری ہے دیکھو یہ ناٹک کر رہے ہیں، ناٹک کر رہے ہیں. آپ کسی کے دلوں کے حالات جانتے ہو؟ تو بات کو سمیٹوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں میں. تو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کے خلاف ووٹنگ، یہ ہمارے سیاسی لیڈروں نے یہ چیزوں کی بنیادیں ڈالی ہیں، بدتمیزی والا ماحول بنایا ہے. تو اب وہ ٹرینڈ الحمدللہ، یہ طنزیہ الحمدللہ ہے، چل پڑا ہے. کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا. آپ کا ذرا سا کسی سے اختلاف ہو تو آپ نے اس کو وہ گالیاں دینی ہیں کہ اپنے خاندان کا بتانا ہے کہ میں کس خاندان سے بلونگ کرتا ہوں. تمیز ممیز مارکیٹ سے شارٹ. تو جب اسلام کے خلاف دشمنی ہوتی ہے تو مولویوں پہ، اسی طرح جب پاکستان سے دشمنی نکالی جاتی ہے نا تو بھی اس کا ایک طریقہ ہے. وہ پاکستان کو نہیں کہیں گے، ایک خاص طریقہ ہے، وہ میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر اس پہ لوگ ایک تماشا کھڑا کر دیں گے. لیکن اس کا جو رزلٹ نکل رہا ہوتا ہے وہ رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ ملک کا بیڑا غرق ہوگا، دشمن خوش ہوگا آپ سے. تو اب جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو اینٹی اسٹیٹ جا رہی ہوتی ہیں تو پھر سارے وہی صحافی آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں جو آپ کے دماغ میں گوبر بھرنا شروع کریں گے، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط. اور تحقیقات آج کل ارے کے پاس ہوتی ہیں، کون جا کے تحقیق کرتا ہے کہ یہ تحقیق صحیح بھی کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے؟ اتنی فیک تصویریں، اتنی فیک اسٹیٹمنٹ، اتنا فیک سب کچھ مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ اینٹی اسٹیٹ چیزیں دیکھو گے تو وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں اور وہ آپ کے دماغوں میں گوبر بھر رہے ہیں. اتنی نیگیٹیویٹی، اتنی منفیت کہ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے تم برین ہیمریج سے کہیں مر نہ جاؤ بھائی. کچھ مثبت بھی سوچ لو، تھوڑا سا پازیٹو سوچ لو. اور اگر آپ ملک کے فیور والی ویڈیوز دیکھنا شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہی ویڈیوز آئیں گی آپ کے سامنے. یوٹیوب دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے یہ، اس لیے آپ کی ہسٹری سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دشمن ہو یا ملک سے محبت کرتے ہو. آج کل کوئی فرشتوں کے لیے بہت آسان ہو گیا معاملہ. پہلے فرشتے لکھ رہے ہو، اب بھی لکھتے ہیں، لیکن فرشتے آپ صرف آپ کے یوٹیوب ہی دیکھ لیں نا پیج کھول کے تو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ کس طرف کو جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. یہ میں سوال جواب کے سیشن میں بھی بتاؤں گا، الگ سے اس کو ایک کلپ بنانا ہے کیونکہ لوگوں کا نا مائنڈ سے کھیل رہا ہے یوٹیوب اور سوشل میڈیا، دماغوں سے کھیل رہا ہے، دماغوں پہ جادو ہو رہا ہے، دماغوں کو کیپچر کیا جا رہا ہے اور ہم اس دلدل میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ جب کوئی ایسی ویڈیو دیکھتے ہیں جو فیور میں ہے تو فیور والی ویڈیوز، تو روزانہ جب آپ وہی دیکھتے رہو گے تو آپ کسی کے عشق میں پاگل ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی، فیور والی ویڈیوز دیکھ رہے ہو تو ایک وقت آئے گا آپ عشق میں پاگل ہو گئے، یوٹیوب آپ کو کر دے گا. اور جب مخالفت والی ویڈیوز دیکھتے رہو گے وہی صحافی آئیں گے جو ملک کے خلاف بول رہے ہیں، بولتے بولتے آپ اتنے اینٹی ہو جاؤ گے، آپ کہو گے اس ملک میں سب گندے ہیں، یہ مولوی بھی 2 نمبر، فوجی بھی 2 نمبر، اور تمام سیاسی تنظیمیں 2 نمبر. پھر کوئی آپ سے پوچھے کون سا ملک میں جس میں سب 1 نمبر ہیں؟ کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں جہاں سارے بالکل دودھ کے دھلے ہوئے؟ ابے ہم نے کیا کرنا ہے 2 نمبر 1 نمبر سے؟ ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے کہ جس چیز میں ملک کا فائدہ ہے. دیکھو ہر عورت کا میاں 1 نمبر ہوتا ہے، بولو نا. اب ایک عورت کے میاں میں کوئی خرابی ہے، آپ جا کے اس کی بیوی کے سامنے بتا رہے ہو تمہارا میاں ایسا، تو وہ کہے گی بھائی میں اس کو چھوڑ کے جاؤں گی کہاں، جیسا بھی ہے
کمپرومائز کرنا ہے, گزارا کرنا ہے, میں نے کیا خیال ہے, جوڑ کی بات کرو, اسے طلاق لے لوں تو کوئی ایسا پھر دکھا دے جو اس سے اچھا ہو. جب میاں بیوی میں جوڑ کو اچھا سمجھا گیا ہے, چاہے دونوں ایک دوسرے چاہے برے ہی ہوں, تو ملک میں توڑ کو کہاں سے شریعت اچھا سمجھے گی بھائی. یعنی اتنا مخالفت میں آگے چلے جانا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ نکلنا شروع ہو جائیں کہ لوگ اپنے ہی ملک کو کھانا شروع کر دیں, اس کا تو بھائی بڑا خطرناک نتیجہ نکلے گا. تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے اسٹیٹ کے خلاف بولنا. جتنے لوگ بول رہے ہیں کیا کر لیا اسٹیٹ نے ان کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ حکومت کے خلاف بولو, بہادری دکھاؤ. میں نے کہا تم بول رہے ہو نا, تمہیں حکومت نے پکڑا, مارا, پیٹا, بہادری ثابت ہو گئی نا تمہاری. بہادری تو جب ہوتے جب 2-3 چترول لگتے, اور جن کو لگے وہ ایسا چپ ہوئے. تو یہ فری پھوکٹ کی بہادری کہ کوئی نمبر نہیں ہوتے اس کے. لوگ حکومت کے خلاف بھی بولتے ہیں, فوج کے خلاف بھی بولتے ہیں, سب کا میڈیا آزاد ہے, اتنا بول رہے ہیں. اور باہر جا کے تو ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے, بولتے رہو ملک کے خلاف, وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو میں اور آپ اسی ملک کے باسی ہیں بھائی, ہم نے یہی رہنا ہے. یہاں کروڑوں لوگ ہیں, ہم نے ان کی فکر کرنی ہے. تو اتنا زیادہ آگے مت جاؤ مخالفت میں یا محبت میں. نہ عشق میں آگے جانے کی ضرورت, نہ کسی کی مخالفت میں. سارے سیاسی لیڈر انسان ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, بس بہت نیک کوئی بھی نہیں ہے ان میں, نہ بہت برا ہے. بیلنس رکھو, جیسے پہلے چل رہا تھا بیلنس ہی چل رہے تھے نا پہلے بھائی. چند سال پہلے تک تو بڑی تمیز سے چل رہے تھے. کوئی فوج کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا, کوئی فلانے کو برا کہتا تھا. ایک حد تک کچھ تعریف کرتا تھا, کچھ برائی کرتا تھا, کچھ. اب تو بالکل ہی ایسا لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن کے مریض بن گئے. اس لیے میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں تم لوگ یوٹیوب پہ کامیڈی والی چیزیں دیکھا کرو بس, تاکہ تھوڑے دنوں کے لیے نا اس جال سے نکلو, ورنہ مر جاؤ گے. آپ کہو مفتی صاحب اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے پاس ہر طرح کا طبقہ ہے مارکیٹ میں, ہر طرح کا, سیاسی بھی مذہبی بھی. جب دیکھتا ہوں انہیں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ اگل رہے ہیں, ایسے اگریسو, ایسے پاگل ہوئے ہوئے, اوہ, تو میں ان سے پھر کہتا ہوں یار کچھ دنوں کے لیے آپ بند کر دو میڈیا, ورنہ پاگل کر دے گا یہ یوٹیوب آپ کو, فیس بک آپ کو باولا بنا دے گا. کوئی خیر نہیں پھوٹے گی اس سے. اور دیکھنا ہے تو جائز کامیڈی دیکھ لیا کرو, تھوڑے سے ہنس لیا کرو. جائز کامیڈی وہ دیکھ لیا کرو, بس تھوڑا سا ہنس کھیل لیا کرو کچھ دن کے لیے. بالکل پھر یوٹیوب آپ کو کیا کرے گا, وہ کامیڈی والی ویڈیوز بھیجنا شروع کرے گا. دماغی بہت سی بیماریوں کا علاج دواؤں میں نہیں ہوتا. جب مائنڈ چینج ہو جائے گا نا 6 مہینے کے لیے بھول بھلیاں, کون کیا تھا, کون سیاسی لیڈر, کیا اسٹیبلشمنٹ, کیا پاکستان, کیا افغانستان, کیا جاپان, کیا اسرائیل, سب دماغ سے پھر نیوٹرل ہو جاؤ گے. اس کے بعد پھر دونوں چیزیں دیکھا کرو, مخالفت والی بھی اور حمایت والے بھی. یوٹیوب کنفیوز ہو گئی یہ جا کدھر کو رہا ہے, ایک چیز دیکھتے رہو گے وہی آتی رہے گی, ورنہ پاگل ہو جاؤ گے. ہو گئے ہیں بہت سے لوگ پاگل, اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ ریورس ہوں گے کبھی بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریکٹیکلی کوئی ہم, تو اس میں پڑھنا ویسے بھی اپنی ٹائم ویسٹنگ ہے. دنیا میں بہت کچھ صحیح بھی ہو رہا ہے, بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس میں, میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. ہمارے ایک دوست تھے, بالکل ینگ تھے, بڑی فکر امت مسلمہ کی نا, میں ان سے بڑا انسپائر ہوتا تھا. یہ بات ہے تقریباً 98-99 کی. ایک تو اردو بہت اچھی تھی ان کی, بڑی ایک بہترین پرسنالٹی, قد کاٹ, خوبصورت. میری ان سے دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست کہ امت مسلمہ کی فکر, بہت زبردست فکر. میں کہتا یار بندہ ایسا ہونا چاہیے. دیکھو اس کو فلسطین کی بھی ان کو فکر ہے, پاکستان کی بھی فکر ہے, سعودی عرب کی بھی فکر ہے, امت مسلمہ کے لیے کڑ رہا ہے یہ آدمی بہت زیادہ. ان میں جب کڑن دیکھی تو میں نے بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں کروائی. بڑے علماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئی تو وہ عجیب چیزیں مارکیٹ میں لے کر آ رہے بھائی. وہ کس طرح کی چیزیں لے کر آ رہے, وہ آپ کو ایک 50-50 کا میں وہ بتا دیتا ہوں. بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں یہ تھا کہ کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی کے مسائل پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی جو ہوا ہے وہ خراب ہے, اس میں نمی بہت ہوتی ہے. تو ایک وزیر نے کہا اگر ہم پلاننگ کر کے بحیرہ عرب کو تھوڑا سا ایسٹ کی جانب لے جائیں, کیا خیال ہے بھائی, یا ساؤتھ کی طرف تھوڑا اور موو کر دیں بحیرہ عرب, اور یہ جو ہمارا تھر کا ریگستان ہے اس کو ہم نارتھ کی جانب لے آئیں, تو یہ جو انوائرمنٹ کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے. مجھے لگا کہ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بحیرہ عرب کسی کے باپ میں طاقت ہے, بحیرہ عرب کو ہلائے گا بیٹھ کے وہاں سے. بھائی تو وہ بات کر جو کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم بحیرہ عرب کو یہاں سے کیا کریں گے. تو بعض سیاسی لیڈر بڑے بڑے یعنی خواب دکھا رہے ہوتے ہیں نا. اب جو بیوقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا ویژن کتنا عظیم ویژن ہے یار, کتنا عظیم ویژن ہے, بحیرہ عرب کو ہی سمندروں کے رخ موڑ رہے ہیں بھائی, یہ بڑا عظیم. لیکن عقلمند کیا کہے گا, وہ احمقوں کی جنت ہے بھائی. وہ بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتی ہے, جو پاسبل ہے عملی طور پر.
بڑی بڑی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، وہ 50-50 نا بڑا ریکارڈ لگایا کرتا تھا حکمرانوں کا کہ یہ بیٹھ کے ایسی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے بہت کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہیں، اور عوام بے وقوف بن رہی ہوتی ہے. عوام کہتی ہے یار دیکھو کتنی زبردست پلاننگ. وہ پلاننگ کیا ہو رہی ہے؟ بحر عرب کو یہاں سے اٹھا کے انکل کی صحیح سمجھ میں آئے، بحر عرب کو یہاں سے ہٹا کے سائٹ پہ لے جاؤ. لیکن بے وقوف لوگ انہی باتوں سے کو انجوائے کرتے ہیں کہ نا یار ویژن بڑا ہے. بندے کا ویژن کیا ہے؟ بہت بڑا ویژن ہے. تو وہ صاحب کو جب میں نے بڑے علماء سے ملائے اور جو پلاننگ دی نا، نیپال سے یہاں سے ایک شاہراہ گزاریں گے پھر جاپان سے ہوتے ہوئے، میں نے کہا بس کر بھائی خدا کے لیے. اس دن سے میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے بھی مروائے گا خود بھی مرے گا. تو بہت سے لوگوں کے دل میں فکر بہت ہوتی ہے لیکن وہ کوئی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہوا پیکج ان کے پاس نہیں ہوتا. تو ایسی باتیں تو کرتے رہو، بیٹھ کے پھینکتے رہو لمبی لمبی. وہی ہے نا وہ جو لال رومال والوں نے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ بیٹھ کے، انڈا موڑ تھا پتہ نہیں کون سا ہوٹل تھا، جہاں بیٹھ کے وہ انہوں نے بنایا کروڑوں کے، 1.5 کروڑ سے کاروبار، 2 کروڑ سے کاروبار شروع کرتے ہیں، 3 کروڑ سے. پراٹھے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس. پراٹھے والا ہے وہ کہہ رہے یار میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے جب کاروبار کرنا ہے تو 50 لاکھ نہیں پھر 1 کروڑ سے کرو. دوسرا کہتے کرنا ہی 1 کروڑ نہیں پھر 2 کروڑ سے کرو. جب پیسے لینے کے لیے آئے تو چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، پراٹھے کے پیسے بھی نہیں ہیں. یہ موٹیویشنل اسپیکر یہی احمقوں کی جنت میں ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہوں گے وہ دیکھا وہ اس نے اتنی اسٹرگل کی، ٹھیلا لگاتا تھا چھولے کا، آج اس کی بڑی بڑی بلڈنگ ہے. بٹ چھولے کے ٹھیلے سے کوئی بلڈنگ نہیں بناتا. اگر کوئی بیچارے کا 1 کی لک لگ گئی ہو تو وہ اللہ کی مرضی ہے بھائی. اللہ تعالیٰ تو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے سکتے ہیں، تو اللہ تو پھر کسی کو چھولے کی ٹھیلی سے بلڈنگ بھی بنا سکتے ہیں. وہ لک ہو گئی اس کی. یہ تھوڑی کہ جو بھی چھولے کے ٹھیلا لگائے گا اور اسٹرگل کرے گا رہے گا تو وہ چھولا ہی نا، وہ سونے کے والے تھوڑی بن جائیں گے. کچھ لوگ میں نے بھی دیکھے کباڑ کا کام کرتے کرتے کروڑ پتی بن گئے، لیکن وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ پورا خاندان آ گیا اس میں، اور انہوں نے بے تحاشا محنت کی، پھر قدرت نے بھی ساتھ دیا ان کا. تو ان لوگوں کو سننے سے دماغ کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے. اس لیے دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں. چھولے کی ٹھیری سے کروڑوں روپے کما لیے ٹھیک ہے، نہیں کمائے تب ہے کون سا یہاں رہنا ہے، کل پتلی گلی سے نکل جانا ہے یہاں سے. یہ اصل زندگی بھائی. اتنا زیادہ زندگی کو لفٹ نہیں کراؤ، اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراؤ. تو میں کہہ رہا تھا جو چیز آپ دیکھو گے نا وہی آتی رہے گی، وہی آتی رہے گی. آپ کا دماغ، آپ ڈاکٹروں کے خلاف سننا شروع کر دو گے تو ہر دوسرا کلپ ڈاکٹروں کے خلاف آئے گا. ڈاکٹر بے وقوف بنا رہے ہیں، بہت سے حکیم آ جائیں گے، یہ دیکھو ڈاکٹر یہ کر رہے ہیں، ڈاکٹر وہ کر رہے ہیں. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار. یار ڈاکٹرز اسرائیل کو چھوڑو، پہلے ڈاکٹروں سے نمٹو. بولو کہ اسرائیل چھوڑو یار، ڈاکٹروں سے نمٹو پہلے، ڈاکٹروں سے. یہ بڑے زہریلے ہیں. اور اگر آپ ڈاکٹروں کے فیور میں سننا شروع کرو گے تو آپ کو لگے گا یار یہ مولویوں سے جان چھڑاؤ، اصل تو کون ہے؟ اصل تو ہے ہی ڈاکٹر. یوٹیوب وہ یہی کرتا ہے، وہ آپ کے مرضی کی چیزیں بھیجتا ہے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہو. آپ برائی دیکھو گے آپ کو ایسا لگے گا ساری دنیا میں برائی ہی برائی. ایک صاحب نے مجھے کہا یار جو کلپ دیکھو سب ڈانس ہی کر رہے ہیں، ناچ ہی رہے ہیں، پوری دنیا ناچ رہی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے. میں نے کہا ناچنے والے کلپ دیکھو گے تو وہ سمجھ جائے گا یوٹیوب کے یہ کوئی میراسیوں سے اس کا کوئی کیا ہے، اس کے کوئی ملتا ہے تو وہ ناچنے والی ویڈیوز بھیجتا رہے گا. آپ علماء صلحاء کو، سنجیدہ لوگوں کو دیکھو گے تو وہی چیز آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو لگے گا سارے پڑھائی میں ہی لگے ہوئے ہیں. تو یہ میڈیا کی اس نفسیات کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. میں اپنے طلبہ کو جب درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، درس قرآن کی ٹریننگ، ان کو جب طلبہ مدارس سے نکل کے جاتے ہیں نا، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں تو چند چیزوں کی ٹریننگ دینی پڑتی ہے. کیونکہ میں خود اس معیار پہ پورا نہیں اترتا، لیکن جب انسان دیکھو ڈاکٹر خود تو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سگریٹ کا مشورہ نہیں دیں گے. تو جو میں ان کو درس کی ٹریننگ دیتا تھا، میں خود اس معیار پہ نہیں ہوں، بیان کی ٹریننگ دیتا تھا، لیکن جب آدمی تربیت دیتا تو وہ بالکل صحیح کر رہا ہوتا ہے، اس میں صحیح باتیں بتا رہا ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے خود بھی اس پہ بہت سی چیزوں پہ عمل نہ کر رہا ہو، لیکن بتاتا ٹھیک ہی آدمی. تو میں ان سے چند باتیں کہا کرتا تھا، یہ ہم سب کو کے لیے سیکھنے کی ہے. میرے لیے تو سب سے پہلے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے. آج میڈیا پہ ہو کیا رہا ہے؟ جو طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے، طوفان بدتمیزی. مولویوں کی لڑائیاں دیکھو، مذہبی لوگوں کی لڑائیاں دیکھو. آپ کسی مولوی سے کوئی اختلاف کر کے دیکھو کسی بات پہ، چند پڑھے لکھے جو مشہور ہیں ان کے علاوہ، کیا ایک دم زبانیں اور کیسے منہ سے یعنی کیا کچھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری تربیت کریں گے، ان کے اپنا اسٹائل دیکھو بات کرنے کا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو آپریشن کے نام دے دیے جاتے ہیں، اتنا بڑھا لیا جاتا ہے، اتنا بڑھا لیا جاتا ہے. تو ہم طلبہ کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی بیان کرو، درس قرآن دو، سب سے پہلی چیز یہ آپ لوگ بھی سیکھ لیں. آپ کیا مطلب کیسے سیکھیں گے؟
آپ نے کوئی درس دینا ہے، بیان دینا ہے، بھائی ڈیبیٹ تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر شخص کی ہوتی ہے بحث. یہ ہے بڑا مشکل، میں خود بھی اس پہ پورا نہیں اترتا، حقیقت یہی ہے، کیونکہ یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا آسان نہیں ہے، یہ پیغمبروں کی صفات ہیں. ورنہ انسان جب دیکھتا ہے نا سامنے والا ضد اور ہر دھرمی پہ آ کے بلا وجہ کی مخالفت کر رہا ہے، تو انسان اگریسو ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اور وہ تو صلواتیں سنانے شروع کر دیتا ہے. ایسے موقع پہ صبر کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن حقیقت یہ فتح انہی کی ہوتی ہے جو ایسے موقع پہ صبر کر لیتے ہیں اور اپنی بات کو شائستہ لہجے میں پارسل کر دیتے ہیں. آپ پیغمبروں کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، پیغمبروں کو کیا کیا طعنے دیے گئے ہیں، لیکن پیغمبروں نے جواب میں کتنی شائستہ تقریریں کی ہیں. ان کو جو قوموں کو جو جواب دیا ہے، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عن انا لنراک فی ضلال مبین. پیغمبر سے لوگوں نے کہا ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کھلی گمراہی میں، کھلے گمراہ ہو. کتنی بڑی گالی ہے یہ، کسی پیغمبر کو کہنا آپ کیا ہو؟ کھلے گمراہ ہو. معاذ اللہ، کتنا سخت جملہ. ہمیں کوئی کہہ دے تم پکے گمراہ ہو، بھائی ہم تو کانپنا شروع کر دیں گے غصے سے. میرا تو دل چاہے گا اس کا منہ توڑ دوں، میں اس کی بتیسی باہر نکال دوں، اس کو پٹخ دوں میں زمین پہ. تو نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا؟ پیغمبر کیا کہتے تھے؟ یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، مجھ میں گمراہی نہیں ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. میں خود تو کوئی بات نہیں کر رہا، مجھے تو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہوں. آپ بتاؤ اتنی بیہودہ بات کا رپلائی اتنے شائستہ طریقے سے ممکن ہے بھائی؟ بہت مشکل ہے بھائی، ہم سے تو نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں آپ کھلے ہوئے گمراہ ہو، کہ یا قوم، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں گمراہی کی، میرے ساتھ گمراہی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالات ربی، میرے رب کا پیغام ہے میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہ رہا. میں نہیں چاہ رہا تم تباہ ہو جاؤ یا مجھے ریاست مل جائے، مجھے حکومت مل جائے. میرے پاس علم ہے، مجھے پتا ہے تم تباہ ہو جاؤ گے، میری بات مان لو تو تباہی سے بچ جاؤ گے. تو میں تمہارا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا تمہیں، اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہاری بربادی کر رہا ہوں. پھر جب اللہ نے ان قوموں پہ عذاب دیا تو کیا فرمایا پیغمبروں نے جاتے ہوئے؟ لَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، اے میری قوم، ہم نے تو تمہیں تمہاری بھلائی چاہی تھی، لیکن تم اپنی بھلائی چاہنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے. کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ نیگیٹو پروپیگنڈا، سمجھ رہے ہو جو آج بھی ہو رہا ہے. آپ کی بھلائی کی کوئی بات کرے تو آپ فوراً الزامات لگانا شروع کر دو اس کے اوپر. کوئی ملک بچانے کی بات کرے گا، فوراً الزامات، حکومت کے پٹھو، درباری لو، فلانے لو. ابے بھائی ملک گیا تو گئے تم، ختم. جبکہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں وہ کوئی 1 روپیہ کہیں سے نہیں لے رہے، ان کے اپنے گھروں کے حالات بیچاروں کے ایسے خراب چل رہے ہیں، ان کے اپنی سیکیورٹی کے BCO مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ ملک میں پازیٹو بات کر کے دیکھیں، آپ منفی بات کریں، آپ کا چینل بھی بوسٹ کرے گا، آپ کے ویورز بھی بڑھ جائیں گے. کیچڑ اچھالیں، آپ لوگوں کی عزتیں اچھالیں، پگڑیاں اچھالیں، آپ دیکھو آپ کے لسنر روز بروز بڑھتے چلے جائیں گے. اور آپ اگر ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے حکومتیں کیسے تباہ و برباد ہوئی ہیں، کیسے حکومتوں یعنی ریاستوں کے خلاف، اسٹیٹ کے خلاف کن کن بیسس پہ پروپیگنڈے ہوئے، اور کیسے کیسے حکومتیں تباہ و برباد ہو گئی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہمارے ملک میں بھی ہونے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو خیر خواہ بن کے بتائیں بھائی یہ مت کرو، برباد ہو جاؤ گے، غلام بن جاؤ گے. تو لوگ کہتے ہیں ابھی کس کے غلام بنے ہوئے ہیں؟ کیا مطلب ابھی غلام بنے ہوئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، پھر آنے دیں دشمنوں کو، اٹیک کرنے دیں ہم ان کو. اگر ابھی غلام بنے ہوئے ہیں تو آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہو اس سے تو اور زیادہ غلام بن جائیں گے ہم. عجیب ایک، یعنی منفی بات کرو، شاباشیں بھی مل رہی ہیں، بہادری کے خطاب بھی مل رہے ہیں. مثبت بات کرو تو سب خلاف ہو رہے ہیں آپ کے. کوئی بات نہیں، ہو جاؤ بھائی. تو پہلا اصول کیا ہے؟ جذباتی پن کو اپنی زندگیوں سے نکالنا پڑے گا. جذباتی لوگ دنیا میں کبھی بھی کامیاب بولو نہیں ہوتا. اور یہ جو غیرت کے مسئلے ہیں نا، غیرت بہت زبردست چیز ہے، لیکن عقل کے ساتھ ہو، عقل کے ماتحت ہو. جہاں غیرت عقل سے آگے نکل جائے نا تو وہ غیرت برباد کر دیتی ہے آدمی کو، غیرت برباد کر دیتی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، نامناسب سی مثال ہے لیکن یہ بہترین مثال ہے غیرت اور عقل کو سمجھانے کے لیے. آپ اپنی کسی بہن بیٹی کے ساتھ اکیلے سفر کر رہے تھے، ڈاکوؤں نے آپ کو آ کے گھیر لیا. آپ کو پتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ڈاکو بہت زیادہ ہیں. تو اپنی بہن بیٹی کی عزت بچانے کے لیے غیرت کا تقاضا تو یہ کہ ان ڈاکوؤں سے لڑو. آپ بولو کوئی قریب آ کے دیکھے تو
میں تمہارے منہ توڑ دوں گا. لیکن آپ لڑنا شروع کرو ان سے, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کی بہن بیٹی کی عزت بچ جائے گی؟ وہ مار دیں گے آپ کو, پھر ہمیشہ کے لیے عزت گئی. ایسے موقع پہ اگر آپ ان کی عزت بچانا چاہتے ہو, غیرت تو یہ کہے گی لڑو, لیکن عقل کیا کہے گی؟ ان کی قدموں میں گر جاؤ, ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے, بڑی ذلت سے بچنے کے لیے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپ گر جاؤ گے قدموں میں, تلوے چاٹو گے ان کو, ان کے. کیا چھوڑ دو یار, پیسہ چاہیے لے لو مجھ سے یار, ہم غلام ہیں آپ کی, یہ تک بولو گے آپ. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہاں بہادری دکھائی نا تو عزت نہیں ہوگی, اس سے ہمیشہ کے لیے عزت بولو چلی جائے گی. آپ اپنی بہن بیٹی کی عزت کو بچانے کی فکر کرو گے یار, اس کی عزت بچانی ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر دو گے آپ ان کے سامنے. نہیں, غیرت مند آدمی کیا کرے گا؟ نہیں, ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور ایسی تقریریں یوٹیوب پہ جائیں گی, لوگ کہیں گے یہ ہے غیرت مند, دیکھا بہن بیٹی کی خاطر جان دے رہا ہے, یہ ہے غیرت مند. یہ نہیں دیکھ رہے کہ جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, جان دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. وہ اٹھا کے لے گئے, اب تو کوئی دفاع کرنے والا بچا ہی کوئی نہیں. تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے غیرت مند پیدا ہو گئے ہیں جن کی غیرت ان کی ایک کھوپڑی سے. پھر میں جذباتی ہو رہا ہوں, جس سے میں منع کر رہا ہوں جذباتی نہیں ہوا کرو. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں نا, مجھے خود ضرورت ہے تربیت کی. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا کہ کبھی بھی دعوے مت کرو, ہمیشہ طالب علم بن کے رہو. بھائی ہم سب سیکھنے والے ہیں, تبلیغ والے بھی یہی کہتے ہیں نا. ہم سب کیا ہیں؟ پھنستا وہ ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, جو دعوے ہی نہیں کرتا وہ کہیں پھنسے گا ہی نہیں. بولے گا ہم نے کب بولا تھا کہ بہت نیک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں پھنستے تو وہ ہیں. تو غیرت میں ایسا کام مت کرو جو اس سے تمہارا بیڑا غرق ہو جائے. سمجھ رہے ہو؟ عقل استعمال کرو. زمانے جاہلیت میں عرب بھی غیرت کا غلط استعمال کر کے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہ غیرت کا غلط استعمال تھا. ایک غلط استعمال ہوتا ہے, ایک بے موقع استعمال ہوتا ہے, دونوں الگ الگ ہیں. تو قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو میچور ہوں, جو جذبات کے بجائے کھوپڑی کا استعمال بولو زیادہ کرتے ہوں. میرے پاس طلاق کے جو کیسز آتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں ہر 4 دن کے بعد مفتی صاحب طلاق کے مسائل شروع کر دیتے ہیں. میں اس لیے مسائل شروع کر دیتا ہوں کہ جہاں طلاقیں دی جا رہی ہیں نا, اس کے پیچھے غیرت, غصہ, بس یہ 2 چیز. بے موقع غیرت اور بے موقع غصہ, ٹارزن بن کے. اور پھر بعد میں اتنا پچھتاتے ہیں, روتے ہیں, رول جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. اور پھر اہل حدیث لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھڑ دھڑ طلاقوں کے, کہ 3 طلاقیں ہو گئی, 1 ہو گئی. اب بھی پھر اہل حدیثوں کے کلپ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ مفتی طارق مسعود جو کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے 3 طلاقوں کے 1 ہونے پر, یہ مبالغہ آرائی کرتے, 3 طلاقوں کے 3 ہونے پر یہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان کو صرف شادیاں ہی آتی ہیں. دلائل کا جواب دلائل سے دینا چاہیے. جب میں کہتا ہوں اس مسئلے پر اجماع ہے تو مراد صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے. بعد والے لوگوں کے حوالے دینے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی بھی اہل حدیث سارے نا فون کہتے ابن تیمیہ نے اختلاف کیا ہے, فلاں نے اختلاف. ابے بھائی ابن تیمیہ تو 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں, اسلام 7ویں صدی میں تھوڑی آیا ہے, اسلام تو اس سے پہلے آ چکا ہے. کہتے بن باز کا اختلاف ہے. بھائی شیخ بن باز قابل احترام ہے, لیکن 15ویں صدی کے عالم ہے وہ, 15ویں صدی کا اختلاف تھوڑی معتبر ہوگا. اور کچھ تابعین کے حوالے دیتے ہیں, صحابہ کے حوالے دیتے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے, لیکن وہ حوالے غلط ہیں, کوئی سند نہیں ہے ان کی. جب ان سے سند مانگو تو سند ہی دیں گے. کہتے ہیں فلاں عالم نے لکھا ہے کہ صحابی بھی فلاں 3 کو 1 کہتے تھے. فلاں عالم نے لکھا ہے تو آپ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح اس عالم نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کہاں ہے اس کا ریفرنس, کہاں ہے سند؟ تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھوڑی دعویٰ کر دیا ہے. تو یہ سارے غصے کے سائیڈ افیکٹ ہیں. غصے میں دھاڑ 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 طلاقیں نکالی, اس کے بعد پہنچ گئے اہل حدیث کے پاس حرام بیوی کو